اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا الحسن بن یعقوب حدثنا الحسین بن محمد القبانی حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ حدثنا یزید بن کیسان حدثنی ابو حازم عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ فقال لولا ان تعیرنی قریش انما حملہ علیہ الجزع لاقررت بها عینیک فانزل اللہ عز وجل انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء رواہ مسلم فی الصحیح عن محمد بن حاتم عن یحییٰ بن سعید۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے شعب الایمان کی حدیث نمبر 90 سے۔ حافظ ابو بکر بیہقی کہتے ہیں خبر دیے ہم کو ابو عبداللہ حافظ وہ کہتے ہیں خبر دیے ہم کو حسن بن یعقوب وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے حسین بن محمد قبانی وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے محمد بن بشار وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے یحییٰ وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے یزید بن کیسان وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیے مجھ سے ابو حازم وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا۔ چچا سے مراد یہاں پر آپ کے پیارے چچا ابو طالب ہیں۔ میں پیارے کا لفظ اس لیے رکھا کہ ابو طالب حضور کے پیارے چچا تھے۔ خود قرآن میں اس بات کی وضاحت ہے من احببت کا لفظ مستعمل ہوا ہے آپ کے چچا ابو طالب کے لیے، تو خود اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ابو طالب حضور کے جناب ابو طالب حضور کے پیارے چچا تھے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا ان کی موت کے قریب وقت کیا فرمایا؟ قل لا الہ الا اللہ، اے چچا لا الہ الا اللہ کہیے، اشہد لک بہا یوم القیامہ کہ آپ کے حق میں اس کلمے کی قیامت کے دن میں گواہی دوں گا۔ یہاں پر جو روایت آپ نے سنا اور آگے کا ٹکڑا بھی سن لیجئے، لولا ان تعیرنی قریش، آپ کے چچا نے جواب دیا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ قریش مجھے آر دلائیں گے کہ موت کے ڈر سے ابو طالب نے کلمہ پڑھا، تو اے میرے بھتیجے میں ضرور یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھ آپ کی آنکھ ٹھنڈی کرتا۔ فانزل اللہ عز وجل، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ए महबूब, आप उसे हिदायत नहीं दे सकते जिसे आप महबूब रखते, उसे हिदायत नहीं दे सकते जिसे आप महबूब रखते। आम तौर से मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में ये कहा है कि मन अहबब्ता से मुराद यहाँ पर जनाब अबू तालिब हैं। आम तौर से तकरीबन अक्सर मुफस्सिरीन ने यही कहा कि मन अहबब्ता से मुराद यहाँ अबू तालिब हैं। तो अगर अबू तालिब हैं तो ये अल्फाज मन अहबब्ता इस बात के ऊपर वाज़े तौर पर दलालत कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से महब्बत करते थे, क्योंकि ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है जिससे कोई फ़र्द बशर जो इस्लामी तारीख़ से वाकिफ़ हो इनकार नहीं कर सकता कि अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह महब्बत करते थे और इस महब्बत का उन्होंने इस महब्बत की पादाश में बड़ी बड़ी तकालीफ़ बर्दाश्त की हैं, बड़ी बड़ी तकालीफ़ बर्दाश्त की हैं। तो अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करते थे, रोज़े रोशन की तरह आया है। और अगर ये आयत उन्हीं के बारे में नाजिल हुई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी वजाहत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे महब्बत करते थे। तो जब मामला ये है कि दोनों तरफ से महब्बत थी, दोनों तरफ से महब्बत थी, अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से महब्बत करते थे। जब ये वाक़या है तो अबू तालिब के बारे में कुछ भी कहने से पहले ये बात हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए कि ये वो शख्स है जो रसूलुल्लाह से महब्बत करते थे और ख़ुद रसूलुल्लाह इनसे महब्बत करते थे। इस वजह से इनके ताल्लुक़ से ज़बान खोलने से पहले ये बातें ज़हन के सामने रहना ज़रूरी है। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। ये आयत बेशतर मुफस्सिरीन तो इसी बात के कायल हैं कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई है, मगर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अपनी अज़ीम तफ़सीर कबीर मफ़ातिहुल ग़ैब में कहते हैं इस आयत में ऐसी कोई दलील नहीं है कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई है और इस आयत से अबू तालिब के कुफ्र पर, मौत पर इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। ऐसा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी इस आयत की तफसीर करते हुए इस आयत के ज़ैल में समझ रहे हैं, अपनी किताब मफ़ातिहुल ग़ैब में तशरीह की है कि इस आयत से इस्तिदलाल करना कुफ्र अबी तालिब पर दुरुस्त नहीं है। इस आयत को दलील बनाना इस बात की कि अबू तालिब की मौत कुफ्र पर हुई है, ये इस्तिदलाल सही नहीं है। ऐसा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अपनी तफसीर कबीर में फ़रमाते हैं। बहरहाल रवाह मुस्लिम फ़ी सहीह, हाफिज़ अबू बकर बैहक़ी कहते हैं इमाम मुस्लिम ने इसकी रिवायत की है सहीह में, किससे? मोहम्मद बिन हातिम से, यहया बिन सईद से। अभी आपने सुना ये हदीस जिसे हाफिज़ अबू बकर इमाम बुखारी से रिवायत कर रहे हैं, इमाम बुखारी से रिवायत कर रहे हैं, जिसमें इस बात की वजाहत है, जिसमें इस बात की सराहत है कि आपके चचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ईमान नहीं लाए। ये एक रिवायत है। आम तौर से
اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، مگر اہل سنت میں ایک خاطر خواہ مقدار ایسے لوگوں کی بھی ہے جو جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، اور بعض روایتیں ایسی ہیں جن روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو طالب ایمان لائے۔ چنانچہ ابھی جو آپ نے سنا کہ ابو طالب کے وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتقال کے وقت لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، میں خدا کے ہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ بالآخر ابو طالب نے کہا، میں عبد المطلب کے دین پر اپنی جان دیتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، میں وہ کلمہ کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے موت سے ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جب تک خدا مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ یہ تفصیل ابن ہشام، طبری وغیرہ میں مذکور ہے۔ آخر واقعہ صرف ابن سعد نے بیان کیا ہے۔ ابھی جو آپ نے روایت سنی، جس کو ابھی میں نقل کیا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس کو آپ نے سنا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ موت کے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کان لگا کر سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تم نے جس کلمہ کے لیے کہا تھا ابو طالب وہی کہہ رہے ہیں۔ ابن ہشام مطبوعہ مصر صفحہ 146 پر اس بنا پر ابو طالب کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے کہ ابو طالب اسلام قبول کیے یا اسلام قبول نہیں کیے۔ تو ایک گروہ اس بات کے قائل ہیں کہ اسلام قبول نہیں کیے، اور ایک گروہ اس بات کے قائل ہیں کہ اسلام قبول کر لیے، جیسا کہ حضرت عباس کی روایت ابھی آپ نے سنا کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب کان لگا کر سنا تو ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے اور لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے۔ لیکن چونکہ بخاری کی روایت عموماً صحیح مانی جاتی ہے، اس لیے محدثین زیادہ تر ان کے کفر ہی کے قائل ہیں، لیکن محدثانہ حیثیت سے بخاری کی یہ روایت اتنی قابل حجت نہیں، اس لیے کہ آخر راوی مسیب ہیں جو فتح مکہ میں اسلام لائے اور ابو طالب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے۔ اسی بنا پر علامہ عینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ عینی کتاب الجنائز جلد 4 صفحہ 200 پہ عینی نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ ابن اسحاق کے سلسلہ روایت میں عباس بن عبداللہ بن معبد اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ دونوں ثقہ ہیں، لیکن بیچ کا ایک راوی یہاں بھی رہ گیا ہے۔ اس بنا پر دونوں روایتوں کے درجہ
استناد میں کچھ فرق نہیں۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جانثاریاں کی اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جناب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس سے کون مسلم انکار کر سکتا ہے؟ وہ اپنے جگر گوشوں تک کو آپ پر قربان کرتے تھے۔ آپ کی محبت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لیا۔ آپ کی خاطر محصور ہوئے، فاقے اٹھائے، شہر سے نکالے گئے، 3 برس تک آب و دانہ بند رہا۔ کیا یہ محبت، یہ جوش، یہ جانثاریاں سب ضائع ہو جائیں گی؟ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 برس عمر میں بڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک دفعہ ابو طالب بیمار پڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا، بھتیجے، جس خدا نے تجھ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس سے دعا نہیں مانگتے کہ مجھ کو اچھا کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ اچھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انہوں نے، ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدا تیرا کہنا مانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بھی اگر خدا کا کہنا مانیں تو وہ بھی آپ کا کہنا مانے۔ بہرحال میں اس موضوع پر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو اس پر ختم کرتا ہوں کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے اور کفر کے بارے میں اہل سنت میں 2 فریق ہے۔ ایک فریق تو اس بات کے قائل ہیں کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے، اور ایک فریق اس بات کے بھی قائل ہے کہ جناب ابو طالب ایمان لائے۔ یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے کہ اس مسئلے میں بحث ضروری ہو اور اس بات کے اوپر ایمان ضروری ہو۔ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، تو مناسب یہی ہے کہ اس مسئلے میں خاموشی اختیار کی جائے اور اس مسئلے کو طول نہ دیا جائے، کیونکہ یہ مقام انتہائی نازک ہے، انتہائی نازک ہے، کیونکہ جناب ابو طالب کی قربانیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح طرح کی تکالیف برداشت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے، جناب ابو طالب سے بے پناہ بے انتہا محبت رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سال کو
جس سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال رکھ دیا۔ تو ابو طالب کے جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، بڑا حزن لاحق ہوا کہ پورے سال کو آپ نے غم کا سال کہہ دیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جناب ابو طالب کو بہت چاہتے تھے۔ ایسی صورت میں ہم اگر اس مسئلے کو طول دیں اور اسی کو دین سمجھ بیٹھیں تو یہ ہمارے حق میں مفید ہونے کے بجائے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور اپنی یہ رائے رکھتا ہوں کہ اس مسئلے میں سکوت اختیار کروں اور حقیقت کا علم اللہ کے حوالے کر دوں۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔